अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा बिका अस्तईन व बिका अस्तबीन व अलैका अतवक्कल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सरफ़ुस सग़ीर का आखिरी पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस पोर्शन के एक्चुअली 5 हिस्से हैं जो गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको बताए थे। उसमें से जो पहले 4 हिस्से हैं वो असल में बोलने से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें जो तब्दीलियां हैं वो नुत्क़ के लिए हैं। नुत्क़ का मतलब है कि आवाज़ निकालने के लिए, बोलने के लिए, कलिमात की दुरुस्त अदायगी के लिए। और वो जो चारों हिस्से हैं इसके, उन हिस्सों की जो असल और दुरुस्त वजाहत और दुरुस्त मशक वो तजवीद के उस्तादों के साथ हो सकती है या तजवीद की उस्तादात के साथ हो सकती है, क्योंकि वो लोग इस पर बेहतर कमांड रखते हैं, इसको बेहतर ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझते हैं। हो सकता है कि आपको सर्फ़ की किताबों में क़वाइद मिल जाएंगे, जायज़ और वाजिब होने का फ़र्क पता चल जाएगा, कुछ मज़ीद सर्फ़ी डिटेल्स पता चलेंगी, लेकिन उनकी अदायगी एग्जैक्टली दुरुस्त तरीके पर, यानी उसकी जो दुरुस्त अदायगी है हर सूरत में, और तजवीद के जो क़वाइद उस पर लागू होते हैं वो यकीनन उसी इल्म के माहिर जो लोग हैं वही प्रॉपरली बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं भी आपको अगर आज बताऊं तो मेरी अदायगी एग्जैक्टली वो ना हो जो तजवीद वालों की होती है, और हो सकता है कि उनके पास उसके मज़ीद भी क़वाइद हों। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, ख़ास तौर पे जो पहले इस जो नुत्क़ के लिहाज से जो तजवीद के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं वो पहले 3 चीज़ें हैं, और जो चौथी है वो नुत्क़ की है, उसमें तजवीद का इतना किरदार नहीं होता। लेकिन बहरहाल, और जो 5वां हिस्सा है इसका वो तो बहुत अहम है। उसके अंदर तो बेसिकली अल्फाज बाकायदा बदले जाते हैं, तो वो इंशाअल्लाह हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। तो अगर हम आएँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अत-तस्रीफ़ुल मुश्तरक शुरू हो रहा है। मुश्तरक क्यों है? क्योंकि इसमें फ़ेल और इस्म के अहकामात कॉमन हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जो फ़ेल और इस्म दोनों पर इक्वली इफ़ेक्ट करती हैं, इक्वली लागू होती हैं, कोई किसी से मुस्तगनी नहीं है। सो अल-क़िस्मुल ख़ामिसु मिन अक़सामिल सर्फ़ तस्रीफ़ुल मुश्तरक, तो यानी जो 5वां हिस्सा है वो सर्फ़ के इल्म में वो ये है कि अत-तस्रीफ़ुल मुश्तरक, जो मैंने अभी आपके सामने वाज़ेह किया। अहकामुन तअम्मुल अस्मा वल अफ़आल, ये ऐसे अहकाम हैं जो अस्मा और अफ़आल दोनों पर इक्वली लागू होते हैं, इक्वली उनकी तत्बीक होती है। उसमें पहला है अल-इमाला, दूसरा है अल-इदगाम, तीसरा है इल्तिक़ाउस साकिनैन, और चौथा है हमज़तुल वस्ल, और 5वां है अल-इब्दालु वल इअलाल। सो इंशाअल्लाह हम आज अल-इमाला, अल-इदगाम, अल-इल्तिक़ाउस साकिनैन, ये 3 मौज़ूआत देखेंगे, और हमज़तुल वस्ल अगले सबक में इंशाअल्लाह, और जो अल-इअलाल वल इब्दाल है मुमकिन है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। तो यूँ मिलाकर हमारे उम्मीद है कि ये 15 जो लेक्चर्स हैं वो ये मेरा ख़्याल है कि 15 बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हम इसे देखेंगे बिइज़्निल्लाहि तआला। सो अल-इमाला, इमाला क्या है? बेसिकली इसकी तारीफ़ है, तारीफ़ुहा नुत्क़ुल फ़त्हति वल कसरति, यानी ज़बर और ज़ेर की अदायगी, व नुत्क़ुल अलिफ़ि वल याई, अलिफ़ और या की अदायगी। असल में जो ये अब ये देखें, ये ग्रामर से बाहर निकल गई बात। ये अरबी अल्फाज को बोलने के लिए है, यानी जब हमारे पास अरबी किताब हो, कुरान मजीद हो, हदीस हो, तो अल्फाज को बोलना कैसे है, उसके अंदर कहीं गलती ना हो जाए। इसका मतलब सब अल्फाज एक ही तर्ज पर नहीं बोले जाते, बज़ाहिर हरकत कोई होती है, उसको बोलना कुछ होता है, तो ये वो चीज़ें हैं। सो अल-इमाला, इमाला क्या है? ये आवाज़ की एक ख़ास कैटेगरी है। अभी आपके सामने एग्जांपल्स आएंगी तो मैं इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको अपने तजुर्बे से भी बताऊँगा जो मैंने मुख्तलिफ़ अरब लोगों को बोलते हुए देखा है। मवादिउ जवाज़ इमालतिल फ़त्हति, यानी जो ज़बर है उसके जो जवाज़ के जो मौक़े हैं, कहाँ कहाँ
इमाला जायज़ है। एग्जाम्पल आएगी, मैं बोलूँगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ इमाला। क़ब्ल ताए तानीसी फिल वक्फ़ी, यानी ऐसा इस्म जिसमें ताए तानीस हो और हमने उस पर वक्फ़ करना है। एग्जाम्पल है रहमतुन। अब हमने क्या करना है, रहमा, हम क्या कह रहे हैं, रहमा। अब ये जो रहमा कर रहे हैं और इसको हम किस तरह बोल सकते हैं, आपने शायद अगर दूसरे जो क़ुरा हैं उनमें देखा हो तो क्या पढ़ते हैं वहाँ पर, रहमे। अब इमाला क्या है कि आपने ज़ेर और ज़बर के दरमियान का कुछ पढ़ना है, ज़ेर और ज़बर के दरमियान का। पूरे कुरान मजीद में एक ही इस्म है जिस पर इमाला किया गया है, वो है मजरेहा। अब असल में उसके नीचे रा के नीचे ज़ेर है, आगे हा पर ज़बर है, मजरी। लेकिन बाज़ क़िराअत में उसको मजरी हा भी पढ़ा गया है, तो वह मजरेहा पढ़ते हैं। और पूरे हफ्स अन आसिम में जो क़िराअत अरब में और यानी खलीज में और पाकिस्तान में और इंडिया और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और तुर्की में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, जो यानी मशहूर है और वही ओवरऑल मशहूर है, वही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हफ्स अन आसिम। सो उस क़िराअत के अंदर इमाला सिर्फ मजरेहा में मौजूद है, लेकिन चूँकि कवायद उसके मौजूद हैं और इन कवायद को अरबी इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने ख़ास तौर पे इराक़ और शाम, उर्दन, लबनान, इनके लोगों को ये इमाला करते देखा है। और जब मुझे अरबी का इस तरह ग्रामर का इल्म नहीं था तो यकीनन मुझे हैरानी होती थी कि ये मेरी ज़ाती राय में ये अरबी गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये फसीह है, फसाहत में से है कि रहमे, निअमतुन, सो निअमा, निअमे। इसी तरह बाज़ फिर स्लैंग में भी कर देते हैं, हालांकि वहाँ कायदा नहीं होता। मसलन लफ्ज़ है बैतुन, तो वो क्या कहते हैं, बैत को बेत कहते हैं। अब वो बेत अकॉर्डिंग टू फुसहा आम में चल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं, बेशक वो कवायद से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, लेकिन एक्सेप्टेड है उनके यहाँ। सो इस तरह हमें जब ख़ास तौर पे हम सुन रहे होते हैं तो समाअत के अंदर जाके फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये और भी, अगर हमने बेसिकली कवायद अच्छी तरह नहीं देखे हुए और मेरे सामने को रहमे कह रहा है तो मैं उसे हो सकता पकड़ लूँ कि ये रहमे तो नहीं है, ये तो रहमा है, तुमने रहमे कैसे कर दिया इसको। तो ये वो बताना चाह रहे हैं सर्फ के इस इल्म में बुनियादी तौर पर हमें कि इसके दूसरे अंदाज भी पढ़ने के हैं और वो मिल जाते हैं। क़ब्ल राई यानी अगर इसमें रा आ गया है, इदा कुसिरत वलम तुस्बक बियाइन, यानी रा आया है लेकिन रा से पहले या नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर उसको इमाला कर सकते हैं। मसलन बिसहर, अब ये बिसहर, साहिर, नॉट साही, साहिर, यानी ज़बर और ज़ेर के दरमियान का कुछ बोलना है। उस सूरत के अंदर यहाँ पे इमाला करना जायज़ है, जायज़, लेकिन कब, वक्फ़ में, यानी वक्फ़ कर रहे हैं हम। फिर क़ब्ल अल अलिफ़ी इज़ा कान लिल अलिफ़ी अलाक़तुन बियाइन औ कसरिन व हाज़ा यस्तल्ज़िमु इमालतल अलिफ़ी बअदल फ़तहा, यहाँ पर इमाला करना लाजिम होता है इस कंडीशन में जो हम मकसूर पढ़ते हैं। मसलन अल हुदा, यहाँ पर लाजिम है, ये वाला लाजमी है और जो कुरान मजीद में कसरत से मिलता है। लेकिन जो मजरीहा वाला जो अंदाज़ है वो यानी हरकत को बदल कर उसके अगेंस्ट पढ़ना, वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, मजरेहा। यहाँ पर अलहुदा, मल्हा, बाया, बाया, बा, ये आ जो निकल रहे हैं इसे उलमा इमाला कहते हैं। फिर वही बात कि इनकी दुरुस्त कवायद को 100% नुतुक के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ तजवीद के जो उस्ताद हैं उन्हीं से सीखा और पढ़ा जा सकता है। ये तो ग्रामेटिकल कवायद हैं कि यहाँ पर क्या है, जायज़ है। यहाँ जायज़ कैसे हुआ, इज़ा कान लिल अलिफ़ी अलाक़तुन बियाइन व कसरिन। अब अल हुदा में इलाक़ यानी ताल्लुक़ क्या है, अलाक़ा अरबी ज़बान में ताल्लुक़ को कहते हैं। अब आप इसको कभी कभी कारी से ये भी सुन सकते हैं अलहुदे, अलहुदे, मल्हे, तो ये वाला पढ़ा जा सकता है। अब बाया और बा को जो कुर्रा हजरात हैं वो कैसे इसको इमाला इसका करते हैं, मुझे प्रैक्टिकली इसका इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर कायदे के हिसाब से हो सकता है।
تو جیسے آپ کبھی کچھ سنیں، جیسے ہے یخشا، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ یخشے، یخشے، یعنی جس کے اندر آخر میں الف مکسورہ ہے، جس کا تعلق یا سے ہے اور اوریجنلی ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. جیسے علا کو کیا ہے؟ اب علا کے بعد یا ہے نا علیہ. سو آپ کو بہت سے قراء ایسے ملیں گے، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی قراءت میں ایسا ہوتا ہے. سو یہ اس کا الہدا اور ملہا، یعنی آخر میں جو یا موجود ہے اس کا تعلق ہے ڈائریکٹ، اس کا براہ راست تعلق ہے وہ جو الف ہے اس کے ساتھ. یعنی اوریجنلی یہاں پر یا اصل میں یا ہی ہے اوریجنلی، جو بے شک چینجز کے بعد اس کی حرکات کو آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن اوریجنلی یہاں پر جو روٹ لیٹر ہے وہ یا ہی ہے. تو اس صورت میں جہاں الف، اس کو یعنی ہم نے الف مقصورہ پڑھنا ہے اور لکھا ہوا بھی یا ہے اس کے اوپر، یہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مستلزم کنڈیشن ہوگی، تو اس صورت میں امالہ کیسے ہوگا؟ الہدے، الہدے. تو یہ یہاں پر یہ والی ایک کنڈیشن ہے. باقی با یا اور با کو قراء حضرات کیسے اس کا امالہ کرتے ہیں مجھے اس کا علم. دوسرا ہے ادغام. الادغام تعریفہ جعل حرفین حرفا، دو حروف کو ایک حرف بنا دینا، واحدا مشددا، یعنی ان دونوں کو ایک میں بنا کر اس کو پھر مشدد کر دینا، یعنی اس کو شد دے دینا، اس کو شد لگا دینا. مثلا مواضعہ، اس کے مقامات کیا ہیں؟ یہاں پر اس کی دو صورتحال ہیں، کچھ مواضع وجوب ہیں، کچھ جوازن ہیں. پہلے ہم وجوباً دیکھ لیتے ہیں. مواضع وجوبہ المثلان الساکن اولہما، مثلان سے مراد ہوتا ہے ایک جیسے حروف. المثلان الساکن اولہما یعنی دو ایک جیسے حروف لیکن ان دونوں میں سے پہلا ساکن. اب یہ آپ کو مل رہا ہے حظن، مثلا انہوں نے قرآن مجید میں سے اگزامپل دی، اصل میں یہ فعلن وزن پر تھا. فعلن، فعلن وزن پر آیا تو کیا بنا؟ حظ، وا ساکن اور آخر میں ظن. تو یہاں پر یہ اس کا ادغام کرنا واجب ہے، لازم ہے. حظ ظن نہیں پڑھیں گے ہم، حظن پڑھیں گے. تو ہم دونوں کو ملا دیں گے اور جو آخری والے کی حرکت ہے وہی ٹریول کر جائے گی. دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اب یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اصل میں قد، اصل لفظ کیا تھا؟ قد داما، فعل ماضی. لیکن ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم قدامہ پڑھیں گے اور یہ واجب ہے. ہم یوں نہیں کریں گے قد داما، نو ناٹ ایٹ آل. وائی؟ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس کا جو قاعدہ ہے المثلانی الساکن اولہما، کہ دو حروف ایک جیسے ہیں، پہلا ساکن ہے، اس لیے ملانا واجب ہے. ہم پڑھیں گے قدامہ. مثلا قل لی، اب میں نہیں کہوں گا قل لی، قل لی، نو، قل لی، قل لی. کیوں ملا رہے ہیں ہم؟ کیونکہ پہلا لام ساکن ہے، دوسرا لام مکسور ہے، اس لیے یہاں ملانا واجب ہے. قل لی. دوسری واجب کی کیا کنڈیشن ہے؟ النون الساکنۃ قبل حروف یرملون. یرملون یا را میم لون واو نون، یہ جو 6 حروف ہیں اگر ان سے پہلے نون ساکن آ گیا تو ادغام واجب ہے. مثلا لن یہملا. اب وہ جو نون کو غنہ کرنا ہے، وہ تجوید کا قاعدہ کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے. ادغام یہی ہو رہا ہے کہ لام کو ہم ڈائریکٹ لے کر جا رہے ہیں یا کی طرف، اس کو ادغام میں مکس کر دی اور یہ واجب ہے. من ربک، ناٹ من ربک، من ربک. اب اس کی وہی بات میں نے کہی کہ پراپر درست ادائیگی وہ پھر تجوید کے ٹیچر سے سیکھنی پڑے گی، تجوید کے ماہر سے سیکھنی پڑے گی جو ان کے باقاعدہ مہارت رکھتے ہیں. پھر وہی پھر ہمیں بار بار پڑھا کر ہم سے درست ادا کروائیں گے کہ من ربی کا کرنا ہے یا مر ربی کا کرنا ہے، یا غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا غنہ ڈراپ کر دینا ہے، کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے. تو یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر ادغام واجب ہے. تیسری کنڈیشن، اس میں ہم نے فعل میں لازمی دیکھا ہے، فعل ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں یہ ہمیں صورتحال ملتی رہی ہے. المثلان المتحرک اولہما فی کلمۃ واحدہ. اب دیکھیں اگر ہم مدہ اور ملہ، میم لام لام میم دال دال، اصل کیا ہے؟ مددہ،
پہلا متحرک ہے، بس بات ختم ہوگی، دونوں کو ادغام کر دیں گے، مدہ، ملا، فرہ، اور فعل ماضی میں اس کا استعمال ہمیں ملے گا زیادہ تر، موسٹلی فعل ماضی میں، اسماء میں اس کنڈیشن میں کم ملے گا، پہلی کنڈیشن میں زیادہ ملے گا کہ المثلان الساکن اولہما فعل وزن کی کنڈیشن ہمارے سامنے آ سکتی ہے، لیکن فعل کے اندر زیادہ یہی والی آئے گی، چونکہ فعل کے تینوں متحرک ہوتے ہیں اصلاً۔ اور فعل مضارع میں چلے جائیں، مثلاً یم دودو، یم دودو، یم دودو، دونوں ہی متحرک ہیں، اور پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا متحرک ہونا چاہیے، تو ہم دونوں کو مرج کر دیں گے۔ اس میں کون سا آ رہا ہے؟ فعل وزن میں تیسرا متحرک ہے، تو دونوں کو کر دیں گے، نہیں پہلا ساکن ہونا چاہیے۔ تو یہ تین جو مواقع ہیں، تین جو مقامات ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ؟ بیسیکلی تو ہمیں سب کچھ ہوا ملے گا، بالکل ہمیں سب کچھ ہوا ملے گا، یہ ہمارے یوں سمجھ لیجئے نالج کے لیے کہ کل کو ہمارے سامنے کچھ کنڈیشنز آتی ہیں تو ہمیں پتہ ہو۔ اب جہاں فک الادغام ہوگا وہ ایک مقام ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اور فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، اب ہم کیا کریں؟ مددنا، مددنا، وہاں پر کیا ہوا؟ پہلا متحرک ہے، دوسرا ساکن ہو رہا ہے، مددنا۔ جب بھی جو دو حروف ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ان کی اگر دوسرا ساکن ہو رہا ہے نا، بعد والا ساکن ہو رہا ہے، تو بولنا آسان ہے، اس لیے وہاں پر ادغام نہیں ہوتا ہے۔ یا تو دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن ہو تو ادغام ہوگا، یا پھر پہلا ساکن ہو یا پھر دونوں ہی متحرک ہوں تو ادغام ہوگا۔ لیکن دو حروف ہیں اور دو حروف میں دوسرا ساکن ہے، سیکنڈ والا، تو بولا جا سکتا ہے، اسی لیے مددنا، مددتا، وہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا۔ اسی طرح فعل مضارع میں چلے جائیں، یم دودنا، یم دودنا، وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، دودنا، وہ دونوں ساکن ہو رہے ہیں۔ یم الدونوں میں ساکن نہیں ہوتے، دونوں متحرک رہتے ہیں۔ یفعلون، عین لام کلمہ دونوں متحرک ہو گئے، اس لیے دونوں کا ادغام ہوتا ہے۔ جو ہی مؤنث میں جاتے ہیں، یفعلن، اب دیکھیں عین لام ساکن ہو گیا، اب ادغام کرنا پڑے گا، ادغام بریک کرنا پڑے گا، فک الادغام ہوگا، ما ادغام نہیں ہوگا۔ آئی ہوپ کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے، الادغام اور اس کا جو وجوباً کنڈیشنز ہے وہ کیا ہے؟ مواضع جوازی ہی، اب ہم جواز کی طرف آ گئے۔ المثنان المتحرک اولہما فی کلمۃ واحدہ، مثلا یعنی ایک کلمہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کلمہ سے مراد یہاں جملہ ہے، یہاں کلمہ سے مراد ایک سنگل کلمہ نہیں، جملہ ہے۔ عربی زبان میں جملے کو کلمہ بھی بولا جاتا ہے، جیسے روز قیامت، اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید سے دی جاتی ہے کہ قرآن میں روز قیامت کیا کہا جائے گا کہ یہ تو ایک کلمہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، حالانکہ وہ پورا جملہ ہے، تو اس کو کلمہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب کلمہ۔ اب یہ جب ہم بڑی گرامر کی کتابوں میں جاتے ہیں، یہ وہاں پہ مزید ڈسکس ہوتا ہے، اب وہاں پہ آپ کو پھر جملہ کلمہ ملتا ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ فی کلمۃ واحدہ، کلمۃ واحدہ سنا دے جس کے اجزاء ہیں۔ اب یہ جملہ ہے جعل لکم، یہاں پر کیا ہے؟ جواز ہے، یعنی یا تو آپ جعل لکم کر دیں یا آپ جعل لکم کر دیں، دونوں طرح درست ہے۔ یہاں ہو کیا رہا ہے کہ دونوں، یعنی دو جو جملے میں جو دو اجزاء ہیں، دونوں کے حروف، پہلے کا آخری اور دوسرے کا پہلا، دونوں ایک ہی جیسے، دونوں متحرک ہیں۔ یہاں ادغام کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح دیکھیں، جیسے کتب بالقلم، اب یہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتب بالقلم، کتب بالقلم، اس صورت میں بھی درست ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ بات وہی ہے کہ چونکہ فصیح زبان ہے، مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں بولی جاتی ہے، مختلف قبیلے مختلف اس کے صورتیں اپناتے تھے۔ مثلا قریش نے نہیں کیا، دوسروں نے کر دیا، تو وہ بھی فصیح ہیں، وہ بھی فصیح ہیں، دونوں ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے، دونوں کہتے ٹھیک ہے، جائز ہے یہاں پہ۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جس پر دونوں ہی متفق ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہوگا۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہمیں قراءت کے ساتھ ساتھ جب ہم عربی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ سامنے آتی ہیں۔ دوسری کنڈیشن جہاں جواز ہے، جائز ہے، وہ ہے المثلان فی آخری مضارع مجزوم او فعل امر، یعنی فعل مضارع مجزوم کیا جائے یا فعل امر ہو، اس صورت میں اس کا
ادغام رکھنا بھی جائز ہے اور اس کو کھول دینا بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا جو من یرتدد، اب یہ من یرتدہ بھی ہو سکتا ہے، قصہ، اقصص، دونوں طرح یہ ادغام رکھنا اور کھولنا دونوں طرح درست ہے، لیکن کہاں پر؟ فعل مضارع میں جب بھی مجزوم ہو یا فعل امر بنے، اس کے اندر یہ دونوں کنڈیشنز آپ کو ملیں گی اور دونوں درست ہیں، دونوں 100% صحیح ہیں۔ یہ ذرا ادغام کی سٹوری۔ التقاء الساکنین الواجب فیہما، یعنی اس میں جو واجب بات یہ ہے کہ التخلص من التقاء الساکنین، کہ التقاء الساکنین کے جو معاملہ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ بالتحریک الاولی، کہ پہلے کو حرکت دے دیں، او حذفہ فی غیر مواضع جواز التقائہما، جہاں پہ ان کے التقاء کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ دو ساکن آ سکتے ہیں، دو ساکن کو یہاں رکھا جا سکتا ہے، ان مقامات کو چھوڑ کر جو باقی سچویشن بنتی ہیں وہاں پر یا تو ڈراپ کر دیا جائے یا اسے حرکت دے دی جائے، ان میں سے پہلے کو کیا، وہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، بالتحریک الاولی، یعنی دو ساکن آ گئے ہیں، یا تو کیا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک حذف ہو، یا پھر کیا ہے پہلے کو کوئی حرکت دی جائے۔ یہ ہے التقاء الساکنین کا طریقہ۔ اب اس کے جب ہمیں مواضع الجواز پتہ چل جائے گا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مزید آگے کہاں سے حذف ہونا۔ مثلا عند الوقف، جب وقف ہو، رکنا ہو، تو وہاں پر دو ساکنین کا یعنی آ جانا اور اس کا کھڑ قائم رہنا جائز ہے۔ مثلا المؤمنون، اب جو ہی ہم یہاں پر المؤمنون پر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ ساکن ہے، دونوں ہی ساکن ہیں۔ دیکھیں یہاں التقاء الساکنین ہو رہا ہے۔ والعصر، اب یہاں بھی ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، بے شک والعصر ہی ہے، لیکن بولتے ہوئے تو ہم دو ساکن اکٹھے کر رہے ہیں، والعصر۔ تو اس صورت میں کیا ہوا کہ التقاء الساکنین کب جائز ہوا؟ وقف کرنے پر۔ دوسری کنڈیشن ہے عند العد۔ عند العد کی قرآن و حدیث میں کوئی اتنی، عند العد کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کس کو کلمہ کو کوئی اعراب نہیں دے رہے ہیں، اس کا کوئی اعرابی مقام نہیں، نہ اس کا اعرابی استعمال ہے۔ مثلا میں حروف الہجا یا حروف المبانی جو ہے ان کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، البا والتا والثا والجیم، اب میں کر کہہ رہا ہوں، میں وہاں پر اس حروف میں دو ساکن ہو رہے ہیں، یعنی الجیم یا جیم، اس میں یا اور میم دونوں ساکن، دال الف لام دونوں ساکن ہیں۔ جب میں حروف الہجا کو اور بنا واو کے میں بولے چلے جا رہا ہوں اور میں اس پر وقف کرتا جا رہا ہوں، کیوں؟ دیکھیں میں کیوں بولوں الجیمو، کیوں وائی میں کیوں الجیمو بولوں؟ الجیمو میں تب بولوں گا جب میں اسے گرامر میں کوئی مقام دے رہا ہوں، لیکن میں صرف حروف الہجا بول رہا ہوں، ان کا نطق کر رہا ہوں، تو وہاں پہ مجھے حرکت نہیں دینی، اس کو کیوں حرکت دوں گا؟ دیکھیں کلمات کو حرکت دینا، بیتن، اب میں ایسے فضول میں تو بیتن نہیں بولوں گا، بیتن کیوں بھائی، بیتن مرفوع کیوں بولا میں نے؟ وائی، واٹ واز دا ریزن؟ کیا میں نے اسے کسی چیز کی خبر بنایا؟ لیکن اگر مجھ سے پوچھا گھر کو کیا کہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا بیتن، میں کہوں گا بیت، گھر کو بیت کہتے ہیں، اگر میں سمپل ایک کلمہ بول رہا ہوں۔ اب جیسے عدد ہے، اب وہاں پر واحد اثنانی نہیں کہا جاتا، وہاں پہ کہا جائے گا واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ، وقف ہو رہا ہے، تو وقف کر رہے ہیں نا ہم، اسے کسی جملے میں تو استعمال نہیں کر رہے، ایک دو تین چار۔ اب دیکھیں اثنان میں کیا ہے؟ التقاء الساکنین بھی آ رہا ہے، دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو نہ چینج کیا گیا نہ حذف کیا گیا، یہ جواز کی کنڈیشن ہے۔ اذا کان الساکن الاول لینا والثانی مشددا، پہلا حرف لین ہو دوسرا مشدد ہو، جیسے اب یہاں دیکھیں الضالین، اب یہاں کیا ہوا؟ الف اور لام کے بعد مشدد آ گیا ہے۔ اب یہ مشدد کیا تھا؟ بیسیکلی کیا تھا؟ لام ساکن لام متحرک، یہ کنڈیشن تھی، تو یہ الف اور لام دونوں اکٹھے ہو گئے، تو یہاں پر بھی التقاء الساکنین ہوا، لیکن کنڈیشن کیا پیدا ہوگی کہ دوسرا جو ہے وہ چونکہ مرجنگ کے بعد مشدد ہو گیا، اس لیے اس کو نہ تو چھیڑا گیا، نہ اس کو چینج کیا گیا، نہ اس کو کوئی حرکت دی گئی، نہ ہی اس کو حذف کیا گیا۔ بیت التمیم، اب یہ تمیم دو تا کے ساتھ آتا ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، اس کو مرج کیا گیا ہے، اس کو مرج کیا گیا ہے، تو یہاں پر وہی بات ہے، بیت التمیم، بیت التمیم، تو یعنی دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، اب اس کو ہم روکیں، بیت تمیم،
اگر ہم اس کو الگ الگ بھی پڑھیں بئی تمیم، ہم اس کو کوئی یعنی اس کو بالکل بھی ہم حذف نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی حرکت دے دیں. بیت التمیم وہ مرکب اضافی بنانا ایک الگ کیس ہے، لیکن اگر سمپلی ہم یہاں پر وقف کر دیں بیت تمیم، بیت تمیم، تو اس صورت میں ہم اس کو کسی بھی قسم کی کوئی چینج نہیں کریں گے، نہ اس کو حذف کریں گے، نہ ہی کوئی حرکت دیں گے. ملانے کے لیے کوئی حرکت دی جاتی ہے. تو یہ تو ہے مواضع الجواز التقاء الساکنین کا. اب اگر اصل میں آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ سب کام آپ اور میں اور ہم کر رہے ہیں، بنا علم کے بھی درست کر رہے ہیں، یعنی بنا جانے بھی. لیکن یہ ہے کہ آج تھوڑا سا ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ جواز کی کنڈیشنز ہیں، اور آگے ہم وہ جو سچویشن دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر حرکت دینی ہوتی ہے، کہاں پر ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے. التقاء الساکنین فی غیر مواضع الجواز، یعنی جہاں پر جائز بتایا گیا اس کے علاوہ اگر کنڈیشن آئے تو پھر دو کنڈیشن میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. اب الاول منہما حرف مد، یعنی دو التقاء الساکنین ہو رہے ہیں اور اس میں جو پہلا ہے وہ حرف مد میں سے ہے، اور دوسری کنڈیشن ہو رہی ہے الاول منہما غیر مد، یعنی دو ساکن آئے ہیں لیکن پہلا حروف مد میں سے نہیں ہے، تو پھر کنڈیشنز الگ الگ ہیں. الاول منہما حرف مد، اس صورت میں یجب حذفہ، اس کا حذف کیا جانا واجب ہے. مثلا دیکھیے کیا ہوا، قول، اب واو کیا ہے، حرف مد میں شامل ہے، اس لیے ہم دیکھیں ہم وہاں کیا کہتے ہیں پڑھتے ہوئے، ہم کہتے ہیں جی مادے کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، مادے کے حرف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اصل جواب نہیں ہے. اصل جواب ہے حرف مد ہونے کی وجہ سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ مادے کا گرا دیں، اٹس ناٹ ریزن فار مادے کا گرا دیں. وہاں ہم مادے کا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں چونکہ ہم صرف کے قواعد کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو پہلے تو اسٹوڈنٹس کو مد اور لین اور یہ سارے پڑھانے پڑیں گے، تو وہ گرامر کا قاعدہ نہیں ہے، وہ گرامر کا رول نہیں ہے. تو وہاں کیا کہتے ہیں حرف علت کو ڈراپ کر دیں، وہاں سمپل یوں کر دیا جاتا ہے چونکہ وہاں پر ہم غیر صحیح میں حرف علت استعمال کر رہے تھے. لیکن وہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ آگے جب ہم فعل میں چلتے ہیں مثلا یدعون، اس میں کیا ہو رہا تھا، وہاں بھی دو حرف اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن صرفی جواب اس کا یہ ہے التقاء الساکنین ہونے کی وجہ سے وہاں سے جو پھر میرے منہ میں مادہ آ رہا تھا، مادہ نہیں بلکہ حرف مد ہونے کی وجہ سے اسے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو اس کو یہاں سے بیچ میں سے نکال دیں گے، تو اسے کہتے ہیں التخلص. التخلص من التقاء الساکنین، یعنی دو، اب تخلص کے دو طریقے ہیں، یا تو حذف کریں یا حرکت چینج کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ کہاں برقرار رکھا جا سکتا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا. یہ کیا ہے، جہاں پر نکال دینا ہے، یا اگر برقرار رکھنا ہے تو حرکت دینی ہے. اب ہم وہ پیج دیکھ رہے ہیں، جیسے بی، اب یہاں پہ بھی دو ہوا، یا کو ڈراپ کر دیں. بے تدعون، یہاں پہ بھی کیا ہوا، اس واو کو غائب کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں یہ والا واو کیوں نہیں غائب ہو رہا، کیوں؟ دیکھیں پہلی چیز ہے یہ واو حرف نہیں ہے، نو اٹ از ناٹ حرف، یہ اسم ہے، اس کو نہیں ڈراپ کر سکتے. حرف کون سا ان میں سے، یہ حرف صاحب ہے، حالانکہ دونوں ہی مد کے ہیں، دو بھی واو ہے وہ بھی واو ہے، تو پھر کون سا ڈراپ، یہ تو ڈراپ نہیں ہو سکتا، کیوں، یہ تو اسم ہے. حرف ڈراپ ہونا ہے وہ ہے واو، تدعون بن جائے گا سمپلی. سو دوسری جو کنڈیشن ہے جس میں بیسیکلی حرکت دے دی جاتی ہے، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں کوئی بہت بڑی کچھ سائنس نہیں ہے. یحرک بالکسری، اخرج، اب یہ رج ساکن تھا، امر ہے، اخرج الآن، قالت النساء لم يذهب الرجل، معرب باللام کو جب ملانا ہوتا ہے فعل امر میں یا مجزوم کی کنڈیشن میں تو کسرہ دے دیا جاتا ہے. یحرک بالفتح، من اللہ، وہ صرف من حرف ہے، من اللہ. یحرک بالضم، منکم الخیر علیکم الصیام، جو یہ کم جو ہے چونکہ وہ ساکن آ رہا ہوتا ہے، سو وہ اس طرح سے، یعنی انتم بھی ہو سکتا ہے، انتم الخیر، جو یہ جو میم ساکن آ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر ضمہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. الحمدللہ، ھذا من فضل ربنا. الحمدللہ آج ہم نے امالہ، ادغام، التقاء الساکنین کے ٹاپک کو دیکھا. اگلے سبق میں انشاءاللہ الاعلال والابدال کو ہم شروع کریں گے، اور میں بھی وہ 2 لیکچرز پر محیط ہوگا. فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.